आई एम लाइजस जोया, यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें जी, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट? डिफ़ॉल्ट होता क्या है? दिवालियापन जिसको कहते हैं, ये होता क्या है? इसकी इसकी डेफिनेशन ये है कि फेलियर टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन स्पेशली टू रीपे अ लोन और अपीयर इन ए लॉ कोर्ट। जब कोई बंदा होता है या कोई कंपनी होती है या कोई मुल्क होता है, तो जो उसने जनाब अपने कर्ज़े लिए होते हैं, जब वो उनको वापस नहीं कर पाता टाइम पे, उनकी किस्तें या किस्तों के ऊपर जो सूद होता है, तो वो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया जाता है। किसी बंदे या कंपनी की सूरत में उसके कुछ और नताइज होते हैं, और कंट्री अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसके और कंसिक्वेंसेस होते हैं, नताइज होते हैं। यानी कि कोई बंदे ने कर्ज़ा लिया है और वो कर्ज़ा वापस नहीं कर पाता, तो वो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो अगर कोई कंपनी या बंदा जो होता है ना, उसके मामले में क्या होगा, उसके बाद हम मुल्क की लेवल पे बात करेंगे और उसका सलूशन भी बताएंगे। सबसे पहले जो उसकी रीज़न होती है कि वो डिफ़ॉल्ट होता क्यों है, वो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होती है। मसलन आपके आपने बैंक से कर्ज़ा लिया, आपने जनाब कोई गाड़ी लेनी थी, घर बनाना था या कुछ कारोबार करना था, तो आपने कर्ज़ा तो ले लिया लेकिन आप उसको शाह खर्चियों में उड़ा रहे हो, यानी कि आपके ख़र्चे ज़्यादा हों, आपकी आमदन कम हो। तो ऐसा होगा कि आप जनाब वो बैंक की किस्तें इन टाइम नहीं दे कर सकेंगे। जब आप इन टाइम नहीं दे सकेंगे तो फिर आप जनाब डिफ़ॉल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट जो हो जाएंगे तो फिर उसके बाद बैंक अपना कर्ज़ा कैसे वापस लेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि कोई कलेमिटी या कोई डिज़ास्टर आ गया, यानी कि कोई आंगानी मुसीबत आन पड़ी। कोई मसलन जिस तरह आप कह लें कि आपका कारोबार था या आपका घर था, बना रहे थे, सैलाब आ गया, या कोई आपका बिज़नेस जो चल रहा था, आपको कोई हादसा पेश आ गया, आप मसलन कारोबार करने के काबिल नहीं रहे, आपकी गाड़ी जो थी वो ली थी, वो नुकसान कर गई, किसी एक्सीडेंट हो गया, या जिस तरह की भी कोई मुसीबत आन पड़ी जिसकी वजह से आपका नुकसान हो गया और अब आप वो कर्ज़ा वापस नहीं कर रहे, तो डिफ़ॉल्ट होने के बाद होता क्या है? मसलन वो जो बैंक होता है वो जनाब आपको एक नोटिस भेजेगा कि जनाब आपने ये कर्ज़े की किस्त देनी थी, इस तारीख को आपने दी नहीं है, तो आप जनाब उसको किस्त अदा करें। अब वो आप अगर आपके पास पैसे होंगे तो दे देंगे, नहीं होगी तो आप नहीं दे सकेंगे। तो आप उनसे मसलन कहेंगे कि मैं नहीं दे पा रहा। उसके बाद वो दूसरा नोटिस भेजेंगे, इसी तरह तीसरा भेजेंगे। जब आप नहीं दे सकेंगे तो उसके बाद फिर वो अदालत से रजू करेंगे, वो नोटिस भी दिखाएंगे कि हमने इसको 3 नोटिस भेजे थे। तो अदालत आपको बुला लेगी जनाब, अदालत आपको बुला के कहेगी जनाब इनका कर्ज़ा दें। वो अदालत कहेगी कि जितने भी इसके एसेट्स हैं उनकी ऑक्शन करें, उनकी बोली लगाएं। वो बोली लग जाएगी, तो बोली लगने के बाद जितना कर्ज़ा बैंक का होगा वो बैंक अपना कर्ज़ा ले लेगा। आपके एसेट्स में कुछ भी हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी होगी, आपका घर होगा, आपकी गाड़ी होगी, जो चीज़ें भी होंगी वो बैंक बेच के अपना पैसा वापस ले लेता है। इसके बाद जनाब आता है कि एक मुल्क डिफ़ॉल्ट क्यों करता है। ये बड़ा अहम सवाल है। अल्लाह ना करे जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, हमारी दिल से दुआ है। तो अल्लाह ताला खैर करे जी, अल्लाह ताला हमारे लिए हमारे मुल्क के लिए आसानियात फरमाए। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि डाउनफॉल ऑफ फॉरेन रिज़र्व, जब आपके फॉरेन रिज़र्व जो हो गए ना वो कम से कम होते जाएंगे, तो मसलन आपको इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन रिज़र्व की ज़रूरत होती है। अगर आपका इंपोर्ट किसी भी मुल्क की स्टेबल तब काउंट किया जाता है जब उसके पास 3 महीनों की मसलन इंपोर्ट्स के लिए पैसा हो। मसलन हमारे पास जो है ना तकरीबन $6 बिलियन के रिज़र्व्स हैं, जो कि एक महीने के लिए काफ़ी हैं। अगर आपके पास 3 महीनों के रिज़र्व्स हों तो आपको समझा जाता है कि ये इसको कोई डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं है। तो जिसके पास एक महीने के हों तो वो तकरीबन डिफ़ॉल्ट रिस्क पे होता है। दूसरी उसकी वजह ये होती है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि आपके मुल्क की हालात इस तरह के होते हैं कि आपकी जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन इस तरह की होती है कि हुकूमतें चेंज हो रही हैं, कोई पता नहीं ये हुकूमत कब तक रहेगी। जिस तरह आप लगा लें पंजाब में हमारे हुआ, पहले जनाब पीटीआई की थी गवर्नमेंट, उसके बाद नून लीग की बन गई, उसके बाद फिर वो पीटीआई की ही बन गई।
تو ابھی پھر وہی ڈاواڈول سچویشن ہے کہ ابھی حکومت کس کی ہوگی. اسی طرح ملکی لیول پہ بھی ہے، پہلے جناب پی ٹی آئی کی تھی، پھر نون لیگ کی بن گئی، تو ابھی بھی صورتحال جو ہے نا وہ کوئی اچھی نہیں ہے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جناب آپ کے ملک میں امن ہوتا ہے. جس ملک میں امن ہوگا وہاں جناب فورن انویسٹرز جو ہوں گے وہ بھی انویسٹ کرتے ہیں. جو آپ جس طرح گھر کی مثال لے لیں، گھر میں اگر سکون ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لوگ کاروبار کرتے ہیں، اس کو قرضہ بھی دیتے ہیں. ایک بندہ پہلے ہی مقروض ہو تو اس کو کوئی بندہ قرضہ نہیں دیتا. تیسری ریزن ہوتی ہے جناب اکنامک مس مینجمنٹ، کہ آپ کے خرچے جو ہے نا وہ شاہ خرچیوں میں آپ اڑا رہے ہوں. آپ ایک غریب ملک ہوں اور آپ جناب فضول چیزوں میں پیسہ اڑا رہے ہوں. جس طرح یہ آپ لگا لیں کہ جو پرائرٹیز آپ کی نہ ہوں، آپ لگا لیں یہ جس طرح ہمارے یہاں اورنج ٹرین بنی، میٹرو ٹرین بنی، یا ادھر کے پی کے میں بنی، تو وہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ وہ ملک کرتے ہیں جب وہ سٹیبل ہو جاتے ہیں، جب وہ ان کی پروگرس بہت زیادہ ہوتی ہے. جو اپنی پرائرٹیز ایجوکیشن ہوگی، آپ کا لا اینڈ جسٹس ہو گیا، تو آپ کی ہیلتھ ہوگی، جب وہ بہترین ہوں تو تب آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں. تو جب آپ کی وہی بیسک چیزیں ہی نہ ہوں تو اس کے بعد آپ ان چیزوں پہ جائیں گے، تو اس کو اکنامک مس مینجمنٹ کہتے ہیں. چوتھی ریزن ہے جناب کرپشن اینڈ منی لانڈرنگ. جس ملک میں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہو، منی لانڈرنگ ہو رہی ہو، تو وہ جو لوگ کرپشن اور منی لانڈرنگ سے پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں وہ جناب وہی پیسہ غیر مثلا دوسرے ناجائز طریقوں سے وہ اپنے ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں. تو وہ آپ کا پیسہ چوری ہو کے باہر جا رہا ہوتا ہے بہت زیادہ. اس کی اور دوسری ایک اور ریزن یہ ہے امبیلنس بٹوین امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس. جس طرح آپ سمجھیں کہ آپ کے گھر میں چیزیں پیسہ کم آ رہا، مثلا زیادہ آپ کے گھر میں پیسہ آ رہا ہو اور اب باہر کم جا رہا ہو تو آپ خوشحال ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کی کمائی زیادہ ہو اور آپ کے خرچے کم ہوں تو آپ خوشحال ہوتے ہیں. اسی طرح ملک کے بھی ہوتا ہے. اگر آپ کی امپورٹس، آپ باہر سے چیزیں زیادہ منگوا رہے ہیں اور اپنے ملک سے چیزیں باہر کم بھیج رہے ہیں، تو اس غیر متوازن صورتحال میں آپ کا جناب جو پیسہ ہوتا ہے وہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے. یعنی کہ آپ ڈالر باہر سے آپ کو کم آ رہے ہیں اور آپ باہر زیادہ بھیج رہے ہیں. یعنی کہ امپورٹس، آپ کوئی بھی چیز باہر سے منگواتے ہیں تو آپ اس کے پیمنٹ ڈالرز میں ہوتی ہے. چھٹی جناب ریزن یہ ہے کہ آپ کی فورن ریمیٹنسز جو ہوتی ہیں، جو آپ کے ملک آپ کے باہر کے ملکوں میں آپ کے پاکستانی رہتے ہیں، جب وہ آپ کو باہر سے پیسہ بھیجنا بھی بند کر دیں کسی بھی وجہ سے. اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں جناب؟ اب اس کے نتائج پہ آتے ہیں کہ اگر آپ کا جو ہوتا ہے ملک ڈیفالٹ کر جائے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے کریڈٹ ریٹنگ ڈکلائنس. آپ کی جناب کریڈٹ ریٹنگ ڈکلائن کر جاتی ہے، وہ گر جاتی ہے، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کسی بھی انسان کو دیکھ لیں جو بار بار جو قرضے مانگتا ہو، اس کو وہ جب آپ سے پیسے مانگے گا تو وہ آپ اس کو نہیں دیں گے، کیونکہ اس کی صورتحال پہلے ہی اتنی ڈاواڈول ہوگی. تو جناب اس ملک کی کریڈٹ ریٹنگ ڈاؤن ہو جائے، اس کو کوئی بھی ملک اس پہ بھروسہ نہیں کرتا، اس کو پیسہ نہیں دیتا. دوسری ریزن یہ ہے امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس. آپ جب امپورٹس کرنے لگیں گے، باہر سے چیزیں منگوانے لگیں گے، تو آپ کی ایل سیز ہی اوپن نہیں ہوں گی. ایل سیز کیا ہوتی ہیں کہ آپ کا جو کوئی بھی باہر کے ملکوں سے آپ امپورٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ کا بینک جو ہوتے ہیں نا، قومی بینک جو ہوتے ہیں، وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ جناب یہ بندہ اس کے جتنے کی چیز منگوا رہا ہے اس کی پیمنٹ آپ کو ہو جائے گی. تو وہ بینک گارنٹر بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں لیٹر آف کریڈٹ. تو اسی طرح آپ کی امپورٹس باہر سے آپ نہیں منگوا سکیں گے. جب آپ چیزیں باہر سے را مٹیریل یا امپورٹس چیزیں نہیں منگوا سکیں گے تو آپ آگے چیزیں مینوفیکچر نہیں کر سکیں گے. اس طرح آپ کی انڈسٹری کو بھی نقصان ہوگا. تیسری ریزن ہے یعنی اوورسیز ایسٹ سیزڈ. جو آپ کے بیرون ملک اثاثے ہوں گے، جس ملک میں بھی ہوں گے، اگر اس ملک کا آپ نے قرضہ دینا ہے تو وہ آپ کے وہ اثاثے ضبط کر لیتا ہے. چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹری فیلئر. آپ کی انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ بالکل بند ہونے کے قریب ہو جاتی ہے. مثلا اس میں وہ انڈسٹری بند ہو جائے گی کیونکہ آپ کو باہر سے چیزیں امپورٹ کرنی ہے. آپ نے تیل بھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، آپ نے را مٹیریل باہر سے امپورٹ کرنا تھا. جب وہ چیزیں نہیں آئیں گی تو آپ وہ چیزیں بنا ہی نہیں سکیں گے. جب آپ وہ چیزیں نہیں بنا سکیں گے تو آپ کی انڈسٹری فیل ہو جائے گی. جب انڈسٹری فیل ہو جائے گی
تو اس کے بعد ان ایمپلائمنٹ بہت زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو بندے نکالنے پڑیں گے، پولیٹیکل پریشر جناب بڑھ جائے گا، لوگ جناب احتجاج کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کے روزگار جس کا چھن جائے گا وہ روڈوں پہ آ جائے گا اور وہ احتجاج کرے گا، ان ایمپلائمنٹ بڑھ جائے گی جناب۔ انڈسٹری جب بند ہوتی ہے تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ فیکٹریاں جو ہوتی ہیں یا کارخانے جو بھی ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بند ہونے کی وجہ سے روزگار لوگوں کا چھن جاتا ہے، اس کی وجہ سے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد انفلیشن آ جاتی ہے۔ انفلیشن کیا ہوتی ہے؟ مہنگائی کی شرح جو ہے نا وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی کرنسی جو ہوتی ہے نا وہ بھی گرنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے ان ایمپلائمنٹ بے روزگاری بڑھنے کی وجہ سے آپ کے ملک میں مہنگائی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اب آپ کو میں صرف ایک آئل کی ہی مثال دیتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ پیسہ پاکستان کا اس پہ امپورٹڈ آئل پہ انویسٹ ہوتا ہے۔ آپ باہر سے پیٹرول، ڈیزل یا دوسرا یہ LNG جو منگواتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ پیسہ پاکستان کا خرچ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ مثلاً پیسہ جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا اسی چیز پہ لگتا ہے۔ تو جب یہ آنا کم ہو جائے گا تو آپ کا انرجی سیکٹر جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، یعنی کہ بجلی آپ کی کم ہو جائے گی، بجلی کی پیداوار کم ہو جائے گی، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی جناب انڈسٹری جو ہے نا اس کو نقصان ہوگا، آپ کی فیکٹریاں بند ہونی شروع ہو جائیں گی، آپ کوئی بھی چیز مثلا کم سے کم وہ اس کی پروڈکشن ہو جائے گی، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ان ایمپلائمنٹ ہوگی، بے روزگاری بڑھ جائے گی۔ یہ صرف میں تیل کی مثال دے رہا ہوں، اس سے کیا ہوگا؟ بے روزگاری بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد جناب آپ کو تیل کم ملے گا تو آپ کو یہ بھی دیکھیں گے پیٹرول پمپس پہ لائنیں لگ جائیں گی، یعنی کہ آپ کو جب تیل کم مل رہا ہوگا تو پیٹرول پمپس کو گورنمنٹ انسٹرکشن جاری کر دے گی کہ جناب ہر بائک والے کو آپ نے 2 لیٹر دینا ہے یا گاڑی والے کو 5 لیٹر دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں دینا، تو پھر وہ وہاں سے لائنیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کون کون سے ملک جو ہے نا وہ ڈیفالٹ ہوئے ہیں۔ بہت سے ملک ڈیفالٹ ہوئے ہیں، 148 کے قریب ملک ہیں جو آج تک ڈیفالٹ ہوئے ہیں، جو ڈکلیئر ہوئے، ان میں بڑے بڑے ممالک بھی ہیں۔ سب سے پہلے جناب رشیا بھی ڈیفالٹ ہوا تھا، اس کے بعد فرانس ہوا تھا، تو ارجنٹینا بھی ہوا تھا۔ ارجنٹینا جانتے ہوں گے فٹ بال کی وجہ سے۔ ابھی ریسنٹلی جو ملک ہوا ہے وہ اس کو سری لنکا کہتے ہیں۔ سری لنکا بھی ابھی ڈیفالٹ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے ہی۔ جب آپ ڈیفالٹ ہوتے ہیں تو آپ کے جو پیسے بینکوں میں پڑے ہوتے ہیں، وہ بینکس میں پیسے جو ہوتی ہے گورنمنٹ ان کو ضبط کر لیتی ہے۔ تو آپ کسی بھی بینک میں جائیں گے اپنے پیسے نکلوانے کے لیے، تو بینک ہر وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا 10 بندوں کا کسی کا کروڑ میں ہے کسی میں کہ تو وہ ہر وقت اپنے پاس ہارڈ کیش نہیں رکھتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی آتی ہے اس میں کچھ کیش آتا ہے، بس وہی کیش ہوتا ہے، باقی انہوں نے پراپرٹی میں اور آگے پیچھے انویسٹ کیا ہوتا ہے۔ وہ انویسٹمنٹ سے ہی جو پروفٹ آتا ہے وہ انہوں نے اپنے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو سیلریز دیتے ہیں یا چلا رہے ہوتے ہیں سسٹم کو۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ یعنی کہ اس سچویشن سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ اب پہلی بات تو یہ آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ آپ کی حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کو پورا موقع ملنا چاہیے کہ اپنا پورا کام کر سکیں اور ان کے بعد اپنا فل رول ادا کر سکیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ جناب لیڈرشپ آن میرٹ۔ آپ کسی بھی وزارت میں جو وزیر لگائیں گے وہ اس کنسرن فیلڈ کا بندہ ہونا چاہیے۔ اب آپ IT کا منسٹر لگائیں تو وہ ایسا بندہ نہ لگا دیں جس نے BA کیا ہو یا MA کیا ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو IT میں کیا ہے۔ تو جناب رائٹ مین فار دی رائٹ جاب ہوگا تو بھی آپ مثلاً گرو کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں ایسا کم ہی ہے کہ MNA جتنے پڑھے لکھے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کم ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ تو جو اچھے پڑھے لکھے انڈیویجولز ہوں ان کو ہی میرٹ پہ ہی لگانا چاہیے محکموں میں۔ اس کے بعد جناب اینٹی منی لانڈرنگ لیجسلیشن ہونی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے، اور اس پہ سختی سے عمل درآمد بھی کرانا چاہیے تو آپ کا پیسہ چوری ہو کے باہر نہ جائے۔ اس کے بعد جناب آتا ہے کہ فورن انویسٹمنٹس آپ کے ملک میں جو آئیں گی ان کو آپ ویلکم کریں، ان کے لیے راہیں ہموار کریں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنا پیسہ باہر سے لے کے آتا ہے تو اس کو مشکلات پیش نہ آئے۔
جس طرح آج کل انڈسٹری کو جو نا وہ مشکلات کا سامنا ہے، تو لوگ اپنا کاروبار باہر لے کے جا رہے ہیں، جو انہوں نے فورن انویسٹمنٹس آئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جناب پروٹیکٹ اوورسیز رائٹس، جتنے بھی پاکستانی باہر کے ملکوں میں ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ اپنا پیسہ پاکستان میں لا کے انویسٹ کریں۔ ابھی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جناب کسی نے پلاٹ لیا، اس پہ قبضہ ہو گیا، یا اس طرح کی کوئی بھی سچویشن پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو جناب پراپر ویلیو دینی چاہیے، ان کو جناب کوئی بھی جس طرح ووٹ کا حق ملنا چاہیے، جو بھی ان کے حق ہیں وہ ان کو آپ ادا کریں گے، ان کو اہمیت دیں گے، تو پھر ہی وہ آپ کو اپنا پیسہ پاکستان میں لے کے آئیں گے، جس سے پاکستان میں گروتھ ہوگی۔ اکنامک مینجمنٹ ہے، یعنی کہ آپ کو اپنے خرچوں پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی آمدن کے مطابق رہنا پڑے گا۔ اگر آپ شاہ خرچیوں میں ہی اڑاتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کل کی جناب گروئنگ انڈسٹری ہے ای کامرس، تو آپ یونیورسٹیز میں اپنا جناب کالجز میں اسکول لیول پہ اپنے سلیبس کو چینج کریں اور ای کامرس کو پڑھانا شروع کریں۔ ای کامرس جو لوگ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے جو ای کامرس پہ کام کر رہے ہیں وہ لاکھوں میں ارن کر رہے ہیں، اور وہ آمدن ساری ڈالرز میں ہوتی ہے۔ اپنے لوگوں کو ای کامرس پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں تاکہ آپ کے پاس باہر سے پیسہ ڈالرز میں زیادہ سے زیادہ آئے، اور اس طرح آپ اس ناگوار صورتحال سے نکل سکیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے جی، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔